रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीनी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे और इस सीरीज़ का नाम है क़यामत का बयान। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जानते हैं, हम क़यामत के बारे में अपने बड़ों से, अपने बहनों से और अभी भी हम लोग आपस में इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। ठीक है, क़यामत आने वाली है, क़यामत के करीब ये होगा, क़यामत की ये निशानियाँ हैं, कबीरा निशानियाँ, सगीरा निशानियाँ। लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमें ऑथेंटिसिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मैं पूरी, मुझे उम्मीद है कि आप जब इसको बुक को ये पूरी पढ़ लेंगे तो आप A to Z जान लेंगे। ठीक है, इसमें तमाम आपको हालात बयान कर दिए गए हैं। हमने सिर्फ अपने पहलों से, अपने घर वालों से, हमने, जैसे मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, हमने ज़बानी सुना है, हमने कोई बुक नहीं पढ़ी। मेरा जहाँ ख्याल है आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो आप लोगों के सामने में ये बुक को सिलेक्शन मैंने इसीलिए किया है कि आपको सही बारे में पता चले। हम ऑथेंटिक दीन सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें कोई आप बिदअती बातें आपको नज़र नहीं आएंगी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितने किताबें दारुस्सलाम के हैं, वहाँ भी जो लोग आप गल्फ़ में रहते हैं, जितने किताबें आपको दारुस्सलाम में मिलेंगी वो 100% आप इसमें किसी चीज़ की आपको कोई कमी बेशी नहीं मिलेगी। जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक रहा, समझें आप, जो मतलब आई मीन टू से जितनी बातें अल्लाह ने वही के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, दीन तो का दीन इस्लाम तो क़यामत तक रहेगा, लेकिन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जैसा कि मेरा रब फरमाता है कि ऐ मोहम्मद, आज हमने आपके लिए सूरह माइदा में हमने आज आपके लिए दीन मुकम्मल कर दिया। तो आप, हम जो भी इंशाअल्लाह ताला, आप मेरे ग्रुप का हिस्सा हैं, तो आप एक बात हमेशा याद रखें, जो भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अजीज़, कि अल्लाह हमें आप वो वहाँ तक की जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं हम सब के बीच, ठीक है, हाँ, वो जो बातें हैं वही पढ़ेंगे। उसके बाद जो लोगों ने उसमें एडिशंस किए हैं वो किताबें हम नहीं पढ़ेंगे ना। आप, मेरे पास वैसी कोई किताब है, बस अल्लाह से दुआ करें। जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैं भी आपके साथ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से मिलाए जो वाकई जो दीन इस्लाम पर चलने वाले लोग हों, जो शिर्क बिदअत से पाक हों, जो अल्लाह और उसके रसूल की किताब को मानने वाले हों। आप बताएं, क्योंकि इंसान का एक पैर, एक कदम काफ़ी है आप राह से भटकने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार, वो सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे, आपके हाथ में एक लकड़ी थी, तो आपने वो लकड़ी से आप एक ज़मीन पर आपने एक लाइन सीधी ड्रॉ की और उसके बाजू कई लाइन है, वो सीधी लाइन को मिलाकर कई लाइनें आपने ड्रॉ की, लकीरें बोले हम। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो सीधा रास्ता है ये जन्नत को जाता है, ये सिरात मुस्तकीम है। और ये जो मैंने अभी उस रास्ते को मिलाकर मैंने जितने भी लाइनें, जितने भी लकीरें मैंने बनाई हैं, ये तमाम रास्तों पे शैतान बैठा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? दुआ मांगते हुए, आप लोग किताब सुने कि ये दिन सिरातुल मुस्तकीम, हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता बता। तो जब आप दुआ मांगे तो अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता पे कायम और दायम रखे। मेन देखें, आपने ये ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने अपना रिश्ता जोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आप सीधे रास्ते पे, लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे आप कायम और दायम रहें। आपके दिल में ज़रा भी शक व शुबा नहीं आना चाहिए कि क्या ये बात सही है, ये क्या ये बात गलत है। ठीक है, अगर आपके दिल में शैतान डालता है ये शक व शुबा, ये बात सही है, ये बात, अल्लाह से रुजू करें। मैं आपको हमेशा खुला कहती हूँ कि आप अल्लाह से रुजू किया करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, आप रख के मेरे रब से आप बात करें, क्या मेरे मौला ये सही है या ये गलत है। आपका दिल जिस बात पे गवाही दे, अल्लाह ताला आपको जो बात की तरफ आपका दिल फेर दे, समझे आप वही सही है। ठीक है, चलिए। और ये जैसा मैं आपने अभी आपसे मैंने कहा, ये किताब माशाल्लाह काफ़ी तफसीलन है और मैं नहीं समझ सकती कि ये किताब 1-2 महीने में ख़त्म होगी। बहरहाल जहाँ तक भी चले, हम बहुत आहिस्तगी के साथ इसको समझते हुए हम ये किताब को पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट में दी गई है। एक पार्ट में तो आप इसमें आप सीधा लिख कर बता दिया गया है, उसके बाद मसलों में बताया गया है कि लोग जब खबरों से उठेंगे तो क्या होगा, सिरात मुस्तकीम पुल सिरात का जब जहन्नुम पे रखा जाए तो क्या होगा। वो आप बेफिक्र हैं, आप अगर समझ नहीं आया तो आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो चले आप शुरू करते हैं इस दुआ के साथ।
پر آسان کرے. اللہ کا احسان ہے ہم نے جتنے بھی کتابیں ہم تک پڑھی ہیں, جو امید یقین ہے تو رہنمائی ضرور ملی ہوگی. ٹھیک ہے, فرسٹ تھنگ. اینڈ سیکنڈ تھنگ, میں چاہتی ہوں آپ تمام سے مجھے کیا کہنا چاہیے, ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنا ہاتھ ضرور ریز کریں. دیکھیں آپ لوگ اس گروپ کا حصہ ہیں. اوکے, آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کا اٹینڈنس ضرور, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے دیکھیں آپ فلاں دن ضرور آئیں, آپ کتنی بھی طبیعت خراب ہو ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے آپ ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کسی سے وعدہ کرتی ہیں تو آپ اس کو پورا بھی کرتی ہیں. تو یہ قرآن اور حدیث کلاس ہے, آپ اتنا یاد رکھیں. آپ کی اٹینڈنس, یہاں کی اٹینڈنس, اس گروپ کی اٹینڈنس اللہ کی نظر میں ہے. وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں آپ کی, سمجھ گئے آپ, وہ دنیا کی چیزیں ہیں آپ کی. وہ نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس, جائیں وہاں پہ آپ اپنی مجبوری بتا دیں, ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مجھے آنے لانے والا کوئی نہیں تھا, وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا, لیکن اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. سمجھ رہی ہیں آپ. آپ اگر اس کو لیٹ سنتی ہیں تو بھی نو پرابلم, لیکن اپنا ہاتھ ضرور ریز کریں. ہر چیز میں اٹینڈنس ضروری. اور آپ ایک بات میری یاد رکھیں, جب تک آپ سیریس نہیں ہوں گی کسی بھی چیز میں تو سمجھیں گی کہ میں کبھی بھی سن لوں گی, ویسا نہیں. دیکھیں آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. آپ ہر کام اپنے حساب سے کرتی ہیں نا, تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. اور اگر آپ لیٹ سننا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا ہاتھ ریز ضرور کیا کریں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے, جیسا میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں, آپ کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ یاد رکھیں, ایسی اوتھینٹک چیزیں آپ کو تک پہنچنا یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی خوش قسمتی بولیں آپ. ابھی آپ نے دیکھا نا جو آڈیو میں نے, اور جب آزان آپ نماز پڑھی جاتے ہیں تو آپ کتنے اعضاء زمین کو لگنا چاہیے؟ 7 اعضاء لگنا چاہیے. 7. پیشانی آپ کی زمین کو لگنا چاہیے, آپ کی ہتھیلیوں کی ہڈیاں زمین کو لگنی چاہیے, آپ کے گھٹنوں کی ہڈیاں زمین کو لگنی چاہیے, اور آپ کے جو 2 پیر ہیں پنجوں کے وہ زمین کو لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں, اس لیے میں نے وہ پیج کی فوٹو بھی اس میں سینڈ کر دی. ٹھیک ہے, تو آپ, میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز اپنا ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے مجھ سے نہ ڈریں. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں میں تو آپ ہی کی جیسی ہوں. اللہ سے ڈریں. اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ نافرمانی نہیں کریں گے تو آپ اس کو آڈیوز کو آپ برابر اس کو سنیں گے اور اس کو ہینڈ ریز کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں آپ چلتے ہیں. یہاں پہ جو کتاب کی شروعات کی آپ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ شروع کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گی, پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتایا گیا ہے کہ مجرموں سے اللہ تعالیٰ کیا سوال کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آپ کے دوسرے چیپٹرز پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جیسا بتایا گیا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. اب دیکھیے کتاب کی شروعات ہی اس سے ہوئی ہے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی, لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے, اور اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. پھر گروہ بنا دیے جائیں گے, اہل ایمان کے گروہ, علماء کا گروہ, اولیاء کا گروہ, صلحاء کا گروہ, شہداء کا گروہ وغیرہ, اور دوسری طرف کفار کا گروہ, مشرکین کا گروہ, مرتدین کا گروہ, منافقین کا گروہ, فاسق و فجار کا گروہ وغیرہ. عدالت قائم ہوگی, حق تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نزول اجلال فرمائیں گے. عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے سب وسطہ کھڑے ہوں گے, ملائکہ, انبیاء, اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. جیسا کہ یہاں جو سٹارٹنگ ہی دیا گیا ہے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج 1 میل کتنا ہوتا ہے بولیں آپ؟ اب وہ میجر تو ہم یہاں کر نہیں سکتے, لیکن آپ سمجھ لیں 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی. آپ سوچیں جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو زمین کتنی نہیں جلے گی. لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے, ننگے پیر بھی ہوں گے اور ننگے بدن بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ سوچیں اگر ننگے پاؤں ہی ہم اتنی اگر گرمی میں چلیں تو ہمارے پاؤں جل نہیں جائیں گے, ہمارے تلوے جل نہیں جائیں گے. تو آپ سوچو اس وقت کیا حشر ہوگا. اور ننگے بدن ہوں گے, جسم پر کوئی کپڑا کسی کے نہیں ہوگا, اور اعلان کیا جائے گا, اناؤنسمنٹ کیا جائے گا. کیا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا؟ اے مجرموں
آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اب یہاں پہ کیا اناؤنسمنٹ کہ مجرم لوگوں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا. سب کے اپنے اپنے گروپس، گروہ کہتے ہیں گروپس کو، آپ کے اپنے اپنے گروپس بنا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب کس کس کے گروپس بنیں گے آپ غور سے سنیں. اہل ایمان کے گروہ، جو لوگ ایمان لائے ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے گا. اور ایک علماء کا، اس میں کیا کون ہوں گے آپ اہل ایمان میں؟ آپ اولیاء کا ایک گروپ ہوں گا، صلحاء کا ایک گروپ ہوں گا، شہداء کا ایک گروپ ہوں گا. اور یہ تو آپ کے اہل ایمان کے گروہ ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ کفار کا ایک گروہ ہوگا، مشرکین کا ایک گروپ ہوگا، مرتدین کیسے کہتے ہیں آپ؟ جو ایمان لا کے پھر وہ اپنے مذہب میں چلے جانا، اس کو مرتد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مرتدین کا گروپ ہوگا. منافقین آپ جانتے ہیں جو دو چہرے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا گروپ ہوگا. فساق و فجار کا گروہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ گروپس، دو طرح کے گروپس بنا دیے جائیں گے. ایک گروپ میں تو اہل ایمان کا گروپ ہوگا، اور یہ جو دوسرا گروپ ہوگا یہ ان لوگوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک طرف یہ ہوگا، دوسری طرف یہ ہوگا. اب آگے کیا فرمایا گیا ہے؟ اس کے بعد ہوگا کیا؟ جب گروپس بنا دیے جائیں گے عدالت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی عدالت، اپنا کوٹ بولے ہم، عدالت لگائے گا. حق تعالیٰ فرشتوں کی میت میں نزول اجلال فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے. اللہ تعالیٰ خود حاضر ہوں گے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بدستہ کھڑے ہوں گے. عدالت کے اطراف و اکناف مطلب اس کے سراؤنڈنگس بولے آپ، اور کارنرز پہ بھی کیا ہے آپ کے فرشتے کھڑے ہوں گے. صف بستہ کہتے ہیں لائن بنا کر. ٹھیک ہے، صف کہتے ہیں لائن کو. اور پھر کیا ہوگا؟ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے. دیکھیں سبحان اللہ، کیا رب ہے میرا. دیکھیں یہ جیسا ہمیں دنیا میں یہ عدالتوں میں بتایا جاتا نا، کٹھیرا لگا ہے، ہاں آپ کے گواہ بھی بیٹھے ہیں، بولے وکیل بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، سب ہیں. تو آپ دیکھیں ذرا تھوڑا آپ امیجن کریں اس وقت کا کیا ہوگا کہ عدالت لگی ہے، فرشتے آپ اس کے اطراف پورے آپ کے کھڑے ہیں، اور پھر اس کو آپ کے کنارے پہ بھی فرشتے لائن بنا کر کھڑے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بلائے گا، انبیاء کو بھی بلائے گا، اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں انہیں بھی بلائے گا، اور شہید کو بھی بلائے گا. کیوں؟ اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو اللہ ان سے پوچھ لے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ تو سمجھیں آپ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس سمجھیں یہ سب چیزیں جب تیار ہو جائیں گی، اس کے بعد پہلے مجرم کو بلایا جائے گا. فرسٹ جو آپ مجرم ہوگا اسے بلایا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اسے کیا سوال کرے گا وہ سنیں آپ. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے؟ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ پہلے مجرم کو بلائے گا اور اسے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے؟ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم، دیکھیں ابن آدم لکھا گیا ہے یہاں. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی اولاد آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے قیامت تک کے جو اولاد پیدا ہوگی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، وہ ابن آدم ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابن آدم کیا جواب دے گا وہاں پہ؟ یا اللہ سب کچھ دیا تھا. اس پہ اقرار کرے گا. جب میرا رب سوال کرے گا تو وہ جواب دے گا ابن آدم، اے اللہ تو نے سب کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ فرمائے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا ان لوگوں سے، مجرموں سے، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ. اب آپ سمجھ گئی کیا سوال کرے گا میرا رب؟ پہلے اس کو کھڑا کر کے یہ تمام چیزیں بولے گا کہ میں نے تجھے یہ چیزیں دی تھی. ابن آدم کہے گا کہ ہاں میرے رب تو نے تمام چیزیں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ پھر تمہیں شرک کیوں کیا؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ خاص طور سے ایک ایک بات کا آپ ایک ایک چیز سے کنیکشن دیکھیں. جو میرے رب نے پہلا سوال مجرم سے کرے گا دل اور دماغ. یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں. ٹھیک ہے، دماغ اور دل، ہم کبھی بھی یہ دو چیزوں کا استعمال آپ دیکھیں سب میں زیادہ کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، اور دل میں ہمارے خیالات آپ بولیں وہ
جو محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو دل میں ہماری محبت آ جاتی ہے. کسی کے طرف سے ہم برا سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں نفرت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ تم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر یہ ہم بت کی پوجا کریں گے یا ہم کسی کے پاس مانگنے جائیں گے اللہ کو چھوڑ کر، ہاں کیوں نہیں سوچا تم نے؟ ہم نے تمہیں بے فضولی دے دیے تھے، دل اور دماغ، آنکھیں، کان، ہم نے اسی لیے تمہیں بے فضولی دے دیے تھے. شرک کیوں کیا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کہتے ہیں جھٹلانا، جھوٹ ثابت کرنا. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تم نے، کیوں کی؟ اور میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھیں اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. ہم تمام کو سوچنا چاہیے، کیا ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کیا ہم وہ حکم کو مانتے ہیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. میں ابھی کبھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر میرے سامنے ہوتے تو ماشاءاللہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے جب آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوں، اس طرح کہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں. دیکھیں قرآن مجید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ آپ قرآن مجید کے مطابق زندگی وہی انسان بسر کر سکتا ہے جو اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو جانے. مین امپورٹنٹ بات تو یہی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی الحمدللہ رب العالمین پچھلے ماہ رمضان گزرا ہے، ابھی گزر کے 8 دن ہی ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ رمضان میں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا اور کتنے لوگوں نے اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھا؟ مجھے اس کا ذرا تھوڑا آپ ایک میرے واٹس ایپ پہ آپ سینڈ کریں، ٹھیک ہے. آپ کو ایک میسج سینڈ کریں. تو ہماری جو انڈینس بولے آپ کہ ہمارے سب میں بڑی جو کمزوری ہماری ہے، ہم اس کو ترجمہ سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کو تفسیر سے نہیں پڑھتے، اسی لیے ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. آپ ایک بات یاد رکھیں، قرآن آپ کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو اس کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا نا، ابھی میں نے کوئی ریسنٹلی ایک میسج میں پڑھا تھا، دنیا میں جو سب میں بغیر سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے. معاذ اللہ، نوز باللہ. آپ بتائیں، ہر کوئی بغیر سمجھے اس قرآن کو پڑھتا ہے. آپ بغیر سمجھے پڑھ لیں، بے شک آپ کو ایک ایک حرف پہ 10 نیکی مل جائیں گی، لیکن آپ کو اس پہ عمل نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی کھڑا کرے کٹھیرے میں اور آپ سے سوال یہ کرے کہ چلو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کیا تم نے. اب شرک دیکھیں ہر کوئی شرک نہیں کرتا، میرا جہاں تک خیال ہے. چلے اس بات سے بھی ہم چھوٹ جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں جھٹلایا، الحمدللہ ہم اس سے بھی چھوٹ جائیں گے کہ اے میرے رب ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلایا. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم چھوٹ جائیں گے. یہ تیسرے سوال پہ ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ اب کیا اس کا جواب دیں گے؟ اللہ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں 60 سال کی زندگی دی، 70 سال کی زندگی دی، بس اللہ تعالیٰ وقت ہی نہیں ملا کہ 70 سال میں ہم آپ کی کتاب کھول کے اس کو ترجمے سے پڑھیں یا آپ تفسیر سے پڑھیں؟ کہیں گے آپ اس طرح؟ کہہ سکیں گے آپ اس دن؟ سوچیں، زندگی کا جائزہ لیں. ملے آپ کیا یہ سوال کے جوابات ہمیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے؟ ملے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہے. آپ یہ یاد رکھیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ پڑھ لیں ابھی قرآن ترجمہ اور تفسیر سے، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے گا کہ اے میرے رب میں نے جو بھی میں نے اپنی زندگی اس کتاب کو اس طرح پڑھے بغیر گزاری، اس میں جو میرے سے غلطیاں ہو چکی ہیں مجھے معاف فرما دے. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میرا رب آپ کو معاف کر دے گا. پھر آپ اسی قرآن کی ساتھ اپنی زندگی آپ کا دور شروع کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ کو موقع مل رہا ہے، میں بھی آپ کو آڈیو سینڈ کرتی رہتی ہوں، اس کو ضرور سنیں. اسی لیے میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں کیا کہا کہ آپ لوگ جب تک سیریس نہیں ہوں گے یہ آڈیو سننے میں، قرآن کو پڑھنے میں، آپ سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کیوں تم نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق کیوں نہیں تم نے اپنی زندگی بسر کی؟ تب آپ سوچیں آپ کیا جواب دیں گی. دیکھیے میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں، دین کھول کے پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ آپ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ اللہ چاہتا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے زندگی میں کہ تم اس طرح پڑھ لو اور میری کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارو.
ٹھیک ہے. جب یہ سوالات اللہ تعالیٰ کرے گا تو آپ دیکھیں ابن آدم کیا کہے گا. ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی. دائیں کسے کہتے ہیں؟ رائٹ سائڈ، رائٹ ہینڈ بھی بول سکتے ہیں آپ. ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی. عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا. مطلب میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، تو جیسا کہتا ہے میں ویسے ہی کروں گا. کیونکہ وہ ادھر بھی آگ دیکھے گا ادھر بھی آگ دیکھے گا، پھر وہ اقرار کر لے گا کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، بے شک میں ظالم ہوں، بس تو ایک دفعہ مجھے بھیج دے، میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا. ٹھیک ہے. اب دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیا میں نے تجھے مال، دولت، عزت اور اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ اب دوسرے مجرم سے اللہ کیا پوچھے گا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت سے نوازا تھا، عزت دی تھی، تجھے اپنی فیملی دی تھی، اپنے اہل و عیال دیے تھے، اپنے بیوی بچے دیے تھے، اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا. وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے سب کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ میں نے سب کچھ تجھے دیا تھا، تو خود اقرار کر رہا ہے نا، اب تو مجھے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا، اور بھی بہت سے نیک کام کیے. اب آپ اس کو غور سے سنیں. ابن آدم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا، اور بھی بہت سے نیک کام کیے. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو. جب یہ اقرار کرے گا وہ کہ اے میرے رب میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا، اور بھی بہت سے نیک کام کیے، تو اللہ کیا کہے گا فرشتوں سے کہ اس کے منہ پہ مہر لگا دو، اس کے منہ کو بند کر دو. اب اس کے اعضاء سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ابن آدم کے اعضاء گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے تمام اعضاء گواہی دیں گے. بائیں ران، لیفٹ ران کہتے ہیں نا پیر کو، آپ بتائیں وہ لیفٹ پیر. اللہ تعالیٰ بائیں ران یہاں پہ لکھا گیا ہے. یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کیا کرتا تھا، شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار، کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا. اب آپ سمجھ گئی. ران اس کی کیا جواب دے گی؟ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی کام کرتا تھا نا، یہ مسلمان محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، آپ کا ڈر اس کے دل میں نہیں تھا. اور یہ کیا کرتا تھا؟ لیکن دل سے کفار کا کلچر. کفار کا کلچر کسے کہتے ہیں؟ جو آج کل دیکھتے ہیں نا آپ، لوگ برتھ ڈیز مناتے ہیں، کفار جو دوسروں کے دین کی وہ کرتے ہیں نا، یہ آپ کے کیا کہتے ہیں، کئی لوگوں بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ دیوالی ہوتی ہے تو وہ پٹاخے وہ کرتے ہیں بولے ہم. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے لیکن دل سے یہ کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سے یہاں سمجھانا چاہوں گی. ہمارے پاس کیا ہے آپ کے دین اسلام میں کہ مرد عورتوں کو ملنے سے منع کیا گیا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. ہماری شادیوں میں الحمدللہ رب العالمین، حیدرآباد کی بات نہیں کر رہی ہوں آپ کو، میں دوسری جگہوں کی بات کر رہی ہوں. ہمارے پاس الحمدللہ شادیوں میں مرد اور عورتیں الگ الگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایسا کامن نہیں ہے. اور دولہا دلہن بھی الگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. دولہا جینٹس میں بیٹھتا ہے اور دلہن لیڈیز میں بیٹھتی ہے. لیکن آپ حیدرآباد کو چھوڑ کے اگر ذرا باہر آپ دیکھیں گی اور ہمارے جو شہر ہیں انڈیا کے، اس میں آپ یہ گیدرنگ ساتھ ہوتی ہے، سمجھیں آپ. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں دوسرے مسلم کنٹریز میں بھی آپ ساتھ گیدرنگس ہوتی ہیں، بولے آپ مرد عورتیں ساتھ بیٹھی ہیں. تو کیا ہمارا دین اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ مرد عورتیں ساتھ بیٹھ کر سیلیبریٹ کریں کوئی فنکشن یا کوئی چیز؟ بھائی بہن کی بات الگ چیز ہے. اگر بھائی بہن کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ تو محرم ہے، بھائی بولے آپ، یہ محرمی رشتوں کے ساتھ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. تو آپ خود بتائیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا، پارٹیاں ہو رہی ہیں، مرد عورتوں کے ساتھ پارٹیوں میں شریک ہو رہے ہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہو رہی ہیں. آپ بتائیں تو یہی وہ مجرم ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. وہ اس کا سوال آپ کا جواب جب دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر دے گا اور ان کے اعضاء سے پوچھے گا، تو اعضاء صحیح بات بتا دیں گے.
اب کیا ہوگا؟ آپ ابن آدم کیا کہے گا؟ دیکھیں آپ، ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی. عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا. وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کے رہوں گا. اب آپ دیکھیں 2 سے تو اللہ نے سوال کر لیا، تیسرے مجرم سے. اب تیسرے مجرم سے سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے تھے؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوف زدہ ہو کر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ، ہاں یا اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑتے ہیں. ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی. عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا. اب آپ سمجھ گئے یہاں جو بتایا گیا، جو آپ کے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ میں نے تجھے اعلیٰ منصب دیا تھا، بہترین پوسٹ دی تھی، عزت دی تھی، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ہر چیز نعمت سے میں تجھے نوازا تھا، لذیذ کھانوں سے. ٹھیک ہے، تو وہ اقرار کرے گا کہ بے شک میرے رب تو نے مجھے دیا تھا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا، تم میرے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کو بھی دین اسلام پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں، یہ مرتد کے بارے میں آ رہا ہے، جو میں نے آپ سے کہا نا مسلمان ہو کر پھر جو کافر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوفزدہ ہو کر میں ڈر گیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، اسی لیے میں پھر گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں. اب جیسا ہمارے بچے بھی ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نہیں بھائی ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، بہت لڑائی کرتے ہیں وہ، اس طرح. تو اللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیں زیادہ حقدار ہے ڈرنے کا. دنیا میں آپ کسی سے نہ ڈریں، صرف میرے رب سے ڈریں انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ برابر کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو بھی یہی چیز آپ سکھائیں کہ بیٹے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے سوائے اللہ کے، کیونکہ میرا رب بھی یہاں پہ وہی فرماتا ہے کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ تو ابن آدم کیا کہے گا ہاں اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وہ کہے گا ہاں لیکن میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا میں تو دیکھنے والا تھا جب دنیا میں میں زندگی گزارتا تو جب تو میں دیکھنے والا تھا، لیکن تو نے اب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کیا کہے گا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تجھ سے منہ موڑتے ہیں. پھر اسے آگ نظر آئے گی دائیں طرف بائیں طرف، اور وہ کہے گا کہ میرے رب تو دنیا میں مجھے بھیج دے تاکہ میں آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کروں. اب دیکھیں آپ چوتھے مجرم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ چوتھے مجرم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار و اختیار نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے حکومت دنیا میں، اقتدار اور اختیار، مطلب میں نے تجھے پاورز دیے تھے دنیا میں، حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، ہر فیصلہ تو کر سکتا تھا. ابن آدم کہے گا یا اللہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اب آپ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ آپ یہ بادشاہوں سے ہو رہی ہے. جو کسی کنٹری کے مسلمان بادشاہ ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نماز، آپ دیکھیں سعودی عرب میں سبحان اللہ جب آپ اذانیں ہوتی ہیں تو پورے آفیسز دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ نظام صلاۃ نافذ ہے. سمجھ رہی ہیں؟ یہ آپ کے وہاں پہ اگر نہیں، آپ ابھی تو تھوڑا آپ لوز وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو پہلے کے دور گزرے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو کوئی دکان نہ آپ کو ملے گی اذان کے بعد، نہ کوئی، آپ پہ نماز پڑھنا وہاں پہ لازم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا اور نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا. زکوٰۃ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس کو بلا کر دے دیا، اس کو دے دیا، وہاں پہ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے اور تمام لوگ بیت المال سے جا کے آج بھی وہ وہاں پہ یہی سسٹم ہے. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ دیکھیں اسلام کا نظام عصمت اور عفت نافذ کیوں نہ کیا. آپ جانتے ہیں نا دین اسلام میں ہر چیز کی آپ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہاں جو بتایا گیا اسلام کا نظام عصمت اور عفت،
اب دیکھیں آپ جیسا عورتوں کے ساتھ اگر عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے یا کچھ بھی کی جاتی ہے، تو ہمارے دین اسلام میں اس کی سزائیں بھی بتا دی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں اگر آپ چوری چکاری بھی کرتے ہیں، سعودی عرب میں چوری چکاری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اور ہاتھ کاٹنے میں بھی آپ کو شاید پتا ہو یا نہ ہو، میں ایسا ضرور کہنا چاہوں گی، یہ جو پونچا ہوتا ہے نا ہمارا، وہاں سے ہاتھ کاٹتے ہیں، کیونکہ وہ عبرت بنے ویسے لوگ، تاکہ دوسرے لوگ پھر چوری نہ کریں. اور زنا کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو انہیں کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور اگر شادی شدہ لوگ زنا کرتے ہیں تو پھر رجم کرنے کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، بادشاہوں سے، کہ تم نے یہ نافذ کیوں نہ کیا، حدود نافذ کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ کیوں روکا. اب آپ سمجھ، یہ تمام ان لوگوں سے کرے گا جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، اقتدار دیا اور اختیار دیا. ایک بادشاہ ہے، اس کے اختیار ہے، وہ کوئی بھی ایک آج رول ایک نیا نکالے، اس کو آپ کیا کہنا چاہیے، پوسٹ پون کر دے یا اس کو مٹا دے، پھر کل نیا رول لے آئے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اختیار دے رہا ہے تو سوال بھی کیے جائیں گے نا. آپ بتائیں، نہیں سوال کیے جائیں گے. اللہ کہے گا کہ میرے دین کا راستہ کیوں روکا. ابن آدم اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، اسے آگ نظر آئے گی، اور وہ پھر کیا کرے گا، عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا. اب آپ دیکھیں، پانچواں مجرم یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانچویں مجرم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے وسیع وہ عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا کی تھی، عزت عطا نہیں کی تھی. ابن آدم کہے گا ہاں اللہ سب کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل کروانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ میں نے جو تجھے پاورز دیے تھے، میں نے تجھے جاگیریں دی، سرداری دی، بے حساب مال دیا، میں نے تجھے دولت اور عزت میں نے تجھے عطا کی، اور تو نے اس کا کیا کیا، میں نے وہ مال تجھے اس لیے دیا کہ تو ایسی محفلیں سجائے، دنیاوی محفلیں سجائے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹے وہاں پہ، اور چوری ڈاکے اغوا اور قتل کروانے کے لیے میں نے تجھے مال دیا تھا. تو ابن آدم کے اپنے دائیں دیکھے گا، اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا، اسے آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے کہ میں نیک بن کر رہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو بتایا گیا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے فیصلے کا اعلان کر دو. جب یہ سوال جواب ہو جائیں گے ان لوگوں سے، مجرموں سے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو. فرشتہ کہے گا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک، تلوار سے تیز، پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا. پھر کیا ہوگا، جب یہ باتیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہہ دیں گے تو روشنیاں گل کر دی جائیں گی، روشنی بجھا دی جائے گی، اور بال سے باریک، تلوار سے تیز، پلسرات سے گزرنے کا حکم. اور کچھ لوگ راستے ہی سے عالیشان جہنم میں تشریف لے جائیں گے. تب آخری اعلان کیا جائے گا. کیا اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنتی و یا اہل النار خلود لا اموات، اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. بس اے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و قد رکھنے والو، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبریل کو ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. سورۃ آل عمران کی آیت ہے. پھر کون ہے جو اللہ سے ڈر جائے اور اپنی موت تک اسلام پر ثابت قدم رہے. ٹھیک ہے. اس چیپٹر میں اتنا ہی بیان کیا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم میں جو لوگ اللہ نے نعمتیں ان سے نوازا ہے، اس نعمتوں کو بس میرے رب کی خلوص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اپنا مال کس طرح خرچ کریں، تو قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق اپنا مال خرچ کریں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں امید یقین کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی بہت پسند آئے گی قیامت کا بیان. اور ہمیں یہ میں نے آپ سے کہا نا، ابھی بہت ہے اس کتاب میں ماشاءاللہ. یہ تو اس کی ہیڈ لائنز کی طرح تھا جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا، کیونکہ یہ کتاب شروع ہی اس طرح کی گئی ہے.
اور انشاءاللہ تعالی عزیز آپ بہت آپ کو معلومات ہوں گے اس کتاب سے. اور اللہ سے یہ دعا کریں, ہم اس کو معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے, ہم وہ اس پہ کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. اور اگر ہم اللہ کی بات نہیں سنیں گے تو پھر کیا حشر ہوگا. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر آسان کرے میرا رب, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. ہم بھی خلوص دل سے یہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. بس آپ یہ دعا کریں کہ یہ لوگوں کے سمجھ میں آئیں اور لوگ اپنے عمل میں تبدیلی لائیں. وہ جو کچھ بھی اگر اس میں سے عمل کرتے ہیں تو بس وہ تمام چیزیں چھوڑ کر وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی, ہم سب, ہماری گھر والے, ہماری نسلیں, ہمارے رشتہ دار اسی کے مطابق زندگی گزاریں. تو اجازت دیں انشاءاللہ تعالی عزیز, پھر آپ کو پرسوں انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.